अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। में सब मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसना साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के बावजूद खान साहब अपनी बात पर कायम हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, जबकि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया था कि कोई साजिश के सबूत नहीं मिले हैं। इसके साथ साथ खान साहब ये भी कह रहे हैं कि ये साजिश लंदन में हुई है और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इसमें मुलव्विस हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस मामले पर खुली समाअत का मुतालबा किया है और हमने ये भी देखा कि वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद आज उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो जानिबदार हैं, लिहाजा वो अंपायर नहीं बन सकते, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी है इस्लामाबाद कॉल के हवाले से। तो अया साहब, हम देख रहे हैं कि बैरूनी साजिश पर भी कायम है, खुली समाअत का मुतालबा कर दिया और इसके साथ साथ अपने ही लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उन्होंने एतराज़ कर दिया। इसका क्या जवाब बनता है और क्या मज़ीद ख़तरनाक होते जा रहे हैं खान साहब दिन ब दिन? नहीं, मेन जो मसला है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा है वो बिल्कुल और है। एक तो मैं आपसे वो कह दूं, जो आप कह रही हैं कि बावजूद इसके कि कल कमेटी की मीटिंग हुई, देखिए कमेटी के सामने, मैं सिर्फ मुख्तसरन कहूँगा फिर मैं मेन बात पे आता हूँ। कमेटी के सामने एक ही चीज़ थी, वो ख़त। कमेटी ने CIA के जो आर्काइव्स हैं वहाँ तो उनको एंट्री नहीं मिली कि उन्होंने छानबीन की हो, या स्टेट डिपार्टमेंट की फाइल्स तो उनके पास नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक ख़त था। ख़त से साजिश कहाँ से आता है? इस ख़त से ये है कि धमकी है या नहीं है। वो आज उन्होंने कहा कि उसमें धमकी है, तो वो बात रहने दीजिए, वो तो दो मुख्तलिफ आरा इस पे आ रहे हैं। मेन बात जो उन्होंने आज कही है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त एक गम और गुस्सा की लहर बहुत सारे तबकात में फैली हुई है। अच्छा। कुछ लोग समझ रहे थे कि जलसों के बाद इस्लामाबाद पे मार्च की कॉल वो कुछ अरसे बाद देंगे। आज उन्होंने तकरीबन कॉल दे दी है, उनका तैयार रहे। मेन चीज़ ये है कि अगर ये जलसे हमने देख लिए कितने ज़्यादा हैं। जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों बाहर निकल आओ, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं निकले थे, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी दुनिया में मुकीम हैं वहाँ से एहतजाज हुआ। ऐसे पाकिस्तान की तारीख में एक कॉल पे अभी ऐसे कभी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा मैं तैयारी करता हूँ। ये जो गम व गुस्सा है, हमें तो डरना चाहिए ये कहीं गैज़ व गज़ब ना बन जाए, उसमें ना तब्दील हो जाए। अच्छा। यही मौसम था। आपकी वकला मूवमेंट इसी मौसम में चढ़ी थी, वो सारी समझ रहे थे कंट्रोल कर लेंगे। यही मौसम था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ 1977 में तहरीक थी। आज वो जो है तहरीक का तकरीबन वो ऐलान कर रहे हैं। अच्छा। और ये जो है हवाएं तो जलसों में आपने देखा कि चल पड़ी। लेकिन अया साहब, 126 दिन का धरना भी दिया था खान साहब ने। उस 126 दिन के धरने को और इस्लामाबाद के इस कॉल को हम रिलेट कर सकते हैं। उस धरने के बाद भी कोई इंतखाबात तक नहीं पहुंचे थे, इतना मजबूर नहीं किया गया था। इस कॉल के बाद मजबूर किया जा सकता है इंतखाबात तक वो जाने? धरना एक और चीज थी। अच्छा। वो मौसम और था। अच्छा। वो बिल्कुल बयान और था, वो इमरान खान और थे। ये जो है ये तो हुआ है सारा कुछ उनको निकालने के बाद गम और गुस्से की लहर जो है इस तरह से वो धरने के वक्त नहीं थी। अच्छा। एक उनके हार्डकोर सपोर्टर्स थे जो आते थे धरने में, वहाँ को शाम पे एक वो मेले का समा वहाँ पैदा हो जाता था। ये जो है ये तो बहुत सीरियस हो गई है। ये तो ऐसे तबकात में गम व गुस्से की लहर दौड़ी है जो एक किस्म का इस किस्म का एहतजाज, इस किस्म की तनकीद कभी करते नहीं थे। अब मैं आपसे क्या कहूँ, बड़े बड़े इदारे, नाम क्या लेने हैं, उनके लोग, उनके रिटायर्ड लोग, उनकी फैमिलीज में से, उनके बच्चों में से बात तो वो कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ ये एक तबके का होता तो नवाज शरीफ को क्या फिक्र थी और शहबाज शरीफ को क्या फिक्र थी, और ये जो पता नहीं ओ था जिनकी होती है या नहीं, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब में, इन्हें क्या फिक्र थी। बात तो ये है कि एक एक कॉल पे बहुत बड़े बड़े मजमे इकट्ठे हो रहे हैं। डर ये है कि अगर वो कॉल देते हैं इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ो,
जिस तरीके से हमने देखा है कि रेस्पॉन्स हुआ है उनकी कॉल्स पर, इस्लामाबाद में कितनी जाती है, 4 सड़कें जाती हैं, एक मोटरवे है, एक पिशार रोड है, एक जीटी रोड है, एक वो मरी वाली रोड है, और ये रवात वाली रोड है, और सारा कुछ खत्म। जिस हिसाब से लोग अगर वहां पे आ जाए, आप करेंगे क्या वहां पे? मतलब उसका जवाब क्या है? देखिए, प्रेशर तो जो है लोगों पे पहले से ही आ गया है कि हमने किया क्या। अभी तक ये जवाब कोई नहीं पेश कर सका कि हमने इमरान खान को हटाया तो हटाया क्यों, किस लिए। और जो आज उन्होंने एक बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, और भाई हटाया इसलिए था कि इनको आप ले आए। अब ये जो सारे यहाँ पे हैं बड़े बड़े, देखिए, और हम ये ना कहें कि किसी थाने के बस्ता अलिफ या बस्ता बे के, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन पे बड़े बड़े संगीन इल्जामात हैं। ऐसे कभी हुआ ही नहीं। ये किसी और मुल्क में, जिनकी वो हम कहते हैं जमहूरियत वगैरह, ये हो ही नहीं सकता कि आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के इतने बड़े चार्जेस हों, और आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, और एक कसर रह गई है, ये जो लंदन में जाके कोशिश हो रही है कि आसिफ, मतलब ये आखिरी तिनका होगा वो क्या कहते हैं वो कैमल के बैक पे। अगर ऐसा हो गया, मुझे तो डर लग रहा है, और बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा तंदूर में अलाव जो है पक रहा है। और अगर इन लोगों ने जो अब इक्तदार में हैं और जो इनके हाथ रखे हैं, ये पंजाबी का लफ्ज़ है, जिन्होंने हाथ रखा हुआ है, और जिनकी तरफ खान जो इमरान खान है इशारों में बात करें, बड़े मोहतात अंदाज में बात करें कि जिस किसी से भी गलती हुई उसका वो इजाला करे, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या है। देखिए, आपको कोई, हमें कोई अंदाजा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है बॉर्डर पे? आए रोज हमले हो रहे हैं। भाई, आपको वो देखना चाहिए, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की क्लासें आपको लेनी चाहिए। यहाँ तो इन्होंने वो क्या यूईटी यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोल रखी है कि हमने सियासत को दुरुस्त करना है और फलाने को निकालना है और ये करना है। बॉर्डर पे जो सिचुएशन वहाँ पे केपीके में है वो इतना संगीन है। बलूचिस्तान में जो है, आए रोज हमारे शोहदा जो है उनकी लिस्ट जो है लंबी हो रही है। जवान हमारे मारे जा रहे हैं, अफसरान, नौजवान अफसर जो वहां पे फ्रंट पे सीनों पे गोलियां ले रहे हैं वो। लेकिन भाई, तरजीहात उन पे आप देखें क्या है। आप सियासत की यहाँ पे अब आपने जिक्र छेड़ दिया यासब, तो ये बता दीजिए कि आज की मौजूदा सूरत हाल में रियासती इदारों का किरदार गैर जानिबदार लग रहा है आपको? देखिए, बात ये है कि आप ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये करके इन लोगों को कर दिया है, मुझे आप ये बताएं, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई हुकूमत लगती है? कोई लगती है? इसमें कोई सिफ्त आपको कोई नजर आती है? ये जो आज फरजंदे अर्जुमंद हैं, इन्होंने अगर आज ओथ ली और ये बन जाए, इनमें कोई आपको चीफ मिनिस्ट्री की हम वो 3.5 साल कह रहे बुजदार बुजदार बुजदार, बुजदार से मारे गए बुजदार। ओ यार, बुजदार कोई इमरान खान का बेटा तो नहीं था, जख मारी इमरान खान ने उसको बना के। पर ये जो है, ये उस्मान बुजदार 2, मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में, हमारे मुकद्दर में यही कुछ रह गया है। ये हजम नहीं हो रहा। लाहौर में किसी से आप बात कर लें, जो डिफेंस से लेके पता नहीं कहां तक जो यहाँ के मकीन हैं, वो कहते हैं यार इसको हटा के इनको लाना था। इसका कुछ किसी के पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, कोई कह नहीं सकते। और ये जो केसेस इनके हैं, इनके मुलाजमीन के अकाउंटों में कितने हैं? वो काजी जो थे जिनके वो अकाउंट्स यहाँ पे खोले गए, वो हुदैबिया पेपर मिल्स का वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो उसके ऊपर एक कालीन डाल दिया गया, और हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, जिन्होंने वो डाल दिया था। भाई, ऐसे किसी मुल्क में आप इक़्तिदार के नजदीक नहीं आ सकते। यहाँ पे आपने सब कुछ दे दिया, एक कसर रह गई है, वो पूरी कर दें, आसिफ अली जरदारी को इस मुल्क का सदर बना दें। ठीक है, तो देखते हैं इस पर भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन सलमान साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या लगता है आपको, खान साहब मजीद खतरनाक हो रहे हैं, एग्रेसिव पॉलिसी है उनकी? देखें मरियम, इस मुल्क की सियासी तारीख में बड़े बड़े जलसे हुए, बड़ी बड़ी रैलीज हुई, और वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में मौजूद है। क्या आज पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर मौजूद है? आज मुल्क में हड़तालें हो रही हैं, आज मुल्क में कोई आहो पुकार मची हुई है। लेकिन आपने खान साहब की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया है,
دیکھیں میں کل تک یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ پاکستان کے اندر عام انتخابات یا قبل از وقت انتخابات کے لیے سیاسی دباؤ بڑھا رہے ہیں، لیکن آج ان کی پریس کانفرنس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ قبل از وقت انتخابات کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہے. آج ان کی پریشانی جو یہاں تھی وہ الیکشن کمشنر تھا، اور اس الیکشن کمشنر کے بارے میں خود جناب عمران خان صاحب بتاتے رہے کہ یہ میری چوائس ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ میری چوائس ہے، اب وہ چونکہ آج کل غلطیوں کا اعتراف چل رہا ہے اسی میں انہوں نے کہا کہ یہ میری غلطی تھی، یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ملے تھے. اور اب جو سارا سلسلہ ہے یا اسلام آباد مارچ کی بات ہو رہی ہے، اب وہ بات نہیں ہوگی کہ جی وہ ہم نہیں آنے دیں گے، ہم کچل کے رکھ دیں گے، کوئی عدم اللہ سے دعا ہے کہ کوئی عدم اعتماد پیش کرے. یہ جمہوری اور سیاسی عمل کا حصہ ہے. وہ جو جلسے آپ کر سکتے ہیں 10-10 20-20 25-25 دن کے بعد، پورے ملک کے اندر کوئی ہڑتالی کیفیت نہیں ہے، کوئی ہیجانی کیفیت نہیں ہے. البتہ ان پہ اس وقت پریشر کیا ہے؟ پریشر ہے فورن فنڈنگ کیس کا. اچھا، یہ فورن فنڈنگ کیس اب 2-4 سال کا نہیں ہے، یہ کچھ 6 سال سے چل رہا ہے. اور اس میں سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ کبھی ان کا وکیل یہ کہتا ہے کہ برائے مہربانی ان کو لیک نہ کیا جائے، ان کو عوام کو نہ دکھایا جائے. اب تو 30 دن میں آپ دیکھیں کہ وہ کئی پیشیاں اس کی 6 ماہ کی پیشی ہے. اور دیکھیں فورن فنڈنگ میں کون کون ملوث ہے. اگر مسلم لیگ نون ملوث ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ کیس ان سے متعلقہ ہے، ان کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اور وہ ہر چیز پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا، جیسے انہوں نے کہا کہ جی یہ قومی سلامتی کے ایشوز کے حوالے سے جو متنازع خط ہے اس پہ سپریم کورٹ، بات یہ کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے بارے میں وہ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ رات کو 12 بجے کھل گیا اور مجھے نیند نہیں آتی اس سپریم کورٹ کا. دراصل وہ ایشوز یہ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اب ان کا اس وقت ٹارگٹ جو ہے قطعاً الیکشن نہیں ہے. دیکھیں الیکشن ہونا جیسے بھی ہونا ہے، میں خود یہ بات کہتا ہوں کہ اس سارے برانی اور ہیجانی کیفیت سے نکلنے کے لیے قبل از وقت الیکشن بھی ہو جائے، اور الیکشن سے ڈرنا نہیں چاہیے. ابھی تک اس گورنمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم کوئی قبل از وقت الیکشن سے کرانے کے سے بھاگنے کے لیے تیار ہے. بات ہے اس وقت ان پہ فورن فنڈنگ کیس کی تلوار لٹک رہی ہے، اور وہ اس پریشر میں یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد مارچ تو وہ ضرور کریں. وہ تو یہ ہمیشہ اداروں کے حوالے سے جیسے کہا جاتا ہے کہ محتاط رویہ، وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اداروں کی بالادستی یا اداروں کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں تو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس فورن فنڈنگ کیس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو ہمیشہ سے شفافیت کے دعوے دار ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے، تو لہٰذا ان کو فیصلہ کرنے دیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ادارے اس طرح کے جلسے جلوس اور ریلیز کا پریشر لیں گے. اگر آپ ملوث ہے، اگر جن ملکوں سے فنڈنگ آئی ہے اس پہ بہت ساری ریزرویشن موجود ہیں، اور وہ سارا کچھ ریکارڈ میں موجود ہے. اور یہ اپوزیشن نے نہیں کیا، ان کے سیاسی مخالفین نے نہیں کیا، ان کی پارٹی کا ایک بنیادی رکن ہے جو اس سارے سلسلے کا حصہ رہا ہے. تو لہٰذا فی الحال ان پہ جتنا پریشر ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے کہ اس کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ 6 سال سے کون سے ریلیکٹنٹ ہے. بات یہ کہ آپ کا وکیل جا کے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اسے فیس کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر کمیشن بنانا ہے تو پھر فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ ریکویسٹ کریں پاکستان کی سپریم کورٹ سے، تاکہ ساروں کے معاملات کھل کے سامنے آئیں. اور ایک دفعہ پتہ چلنا چاہیے کہ کون پاکستان کے اندر ناتاد ہوتا ہے اور کس کو چور اور ڈاکو کہہ کے آپ ایشو سے توجہ اٹھا پائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس نے پریشان کیا ہوا ہے آج، اسی لیے پریس کانفرنس میں خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر پر تحفظات کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیے فورن فنڈنگ ایک ایشو ضرور ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ سارا اسی پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں ایک چیز جو سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک طرف آپ فورن فنڈنگ کیس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، دوسری طرف جب وہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے. تو اب یا تو ایک پرنسپل بنائے نا کہ جو بھی آپ پہ کیسز جس پہ کیسز چل رہے ہیں وہ کیسز کو فیس کرے بڑے عہدے لینے سے پہلے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میری چوائس یہ پارٹی ہے تو میں اس کے خلاف جو قدم ہے ان کو جھوٹ قرار دے دوں گا، جو اس کے حق میں ہے اس کو میں سپورٹ کر دوں گا. تو دوسرا یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کو اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ کبھی کنٹین نہیں ہوتی، کبھی نہیں رکتی.
اس وقت جو ایشو ہے، ٹھیک ہے عمران خان کو ظاہر ہے کہ اس بات کی ناراضگی ہے، گرمی ہے کہ انہیں فارغ کر دیا گیا، اور اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی، تو وہ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کی اپیل پبلک لیول پہ ہے، اس کے لیے وہ موبلائز کر رہے ہیں، پریشر بلڈ کر رہے ہیں، تاکہ بعد میں جب کبھی ضرورت ہو تو کسی خاص چینل میں ہم اس پریشر کو ڈال سکیں۔ آپ کو لگتا ہے اسلام آباد کی جانب کال دیکھیے اس کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ہوگا۔ دیکھیے پولیٹکس کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی کانٹیکسٹ کے اندر ہوتے ہیں، صورتحال کے حوالے سے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ہے، ان کے پاس آپشن کیا ہے۔ دیکھیے آپ خود پولیٹکس کو دیکھیے، نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ جو ڈیفیکٹر چند بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اپوزیشن کا نام لے رہے ہیں، پی ٹی آئی وہاں موجود نہیں ہے پارلیمنٹ میں۔ ویسے بھی پارلیمنٹ ہمارا بڑا محدود کردار ادا کرتی ہے پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں میں۔ اچھا عمران خان باہر ہیں پارلیمنٹ سے، لہٰذا اگر انہوں نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ پارلیمنٹ سے باہر ہی ہوگی نا، وہ سڑکوں پہ ہی ہوگی نا، وہ جلسوں میں ہی ہوگی نا، جلوسوں میں ہی ہوگی، تو ان کے پاس تو اور کوئی طریقہ کار ہے نہیں۔ حکومت کے پاس جو ہے نا، جو آپشن ہے اس سچویشن کو ڈیل کرنے کا، یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹر بیان دیں، ہر کچھ دیر کے بعد کوئی منسٹر آ کے بیان دے۔ یہ وہی غلطی ہے جو عمران خان کے منسٹر کیا کرتے تھے، وہ بھی صبح شام دوپہر بیان جاری کرتے تھے، کام کم کرتے تھے، بیان زیادہ دیتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے بھی 2-4 منسٹر یا منسٹریاں جو ہیں وہ بیان جاری رکھتی ہیں۔ اس وقت اگر عمران کے زور کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو اس حکومت کو سب چیزیں چھوڑ کے 2 چیزوں پہ کنسنٹریٹ کریں۔ وہ کیا؟ نمبر 1 پاکستان کی اکانومی، اور اکانومی وہ جو بڑے لوگوں کو سرو نہیں کرتی۔ ہماری اکانومی کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا سٹرکچر ہم نے بلڈ کیا ہے اپر سٹیٹا آف دی سوسائٹی، بڑے لوگوں، انڈسٹریلسٹ، بزنس مین، پیسے والے پولیٹیشین۔ عام آدمی کے لیے ہماری اکانومی نہیں ہے، تو اس کو اگر تو یہ عام آدمی کے لیے اکانومی کو وہ یہ ایڈریس کر دیں تو عمران خان خود بخود نیوٹرلائز ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا ہے آپ کی سیکیورٹی کے مسائل جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ جو پاکستان پہ افغانستان کے حوالے سے اور بلوچستان کی اندر جو سچویشن ہے اور افغانستان سے جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو کس طرح آپ نے ہینڈل کرنی۔ پرائم منسٹر کی ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ابھی تک آئی ہمیں، وہ چلے گئے وزیرستان جس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ بلوچستان میں سچویشن کیا ہے وہ اس پہ پرائم منسٹر کی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ، آج بلوچستان گئے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کے اوپر جو وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اپروچ کی یہ بڑا شدید مسئلہ ہے اور مس پلیسڈ پرائرٹیز ہیں۔ دیکھیے اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ پرائسز بڑھاتے ہیں، جس طرح یہ ان کے مفتاح اسماعیل صاحب نے واشنگٹن میں اس کو ایک تھنک ٹینک کو اٹلانٹک کونسل کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو سبسڈیز آپ آئل پہ دے رہے ہیں وہ ختم کریں۔ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں اس سے ایگری کرتا ہوں، ہم سبسڈیز کو ختم کریں گے اور کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز غریبوں کو دیں گے، جبکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کوئی سبسڈی نہیں ہوگی۔ تو اگر آئی ایم ایف کی ایڈوائس پہ عمل کریں گے تو پھر میرا خیال ہے آپ عمران کو مدد کریں گے، بالکل آپ اپنے عمران کو نیوٹرلائز نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا عمران کو اگر نیوٹرلائز کرنا بیانات سے نہیں کارکردگی سے، ورنہ آپ کا اس حکومت کا وہی حشر ہوگا جو عمران خان کا ہوا حکومت کا ہوا۔ ٹھیک ہے خاور، کیا خبر ہے آپ کے پاس، کیوں خفا ہیں خان صاحب چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مؤثر ترین آپشن اس وقت اسلام آباد کی جانب کال ہی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات تو یہ میرے خیال میں سب جگہوں پہ مانی جاتی ہے، وہ یہ کہ حکومت میں بے شک وہ ناکام رہے ہیں یا ان کا اس کے اوپر آرگومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر انہوں نے زبردست اپوزیشن ماضی کے اندر بھی کی ہے۔ اب تو ان کے پاس حکومت کا بھی تجربہ آ گیا، لہٰذا حکومت سے انہوں نے جو تجربہ سیکھا ہے اس کو وہ برے کار لائیں گے اپوزیشن لیڈر کے طور پر اور وہ اس کو آگے وہ سامنے لے کے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دو آپ کے سوال ہیں کہ عمران خان جو موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چاہ کیا رہا ہے۔ 3-4 جو جلسے انہوں نے کیا وہاں پہ ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا جی مجھے ارلی الیکشنز دے دیں اور یہ واحد حل ہے، اور بالکل جو سلمان غنی صاحب بھی اکثر بات کیا کرتے تھے کہ کسی ملک کے اندر کوئی الیکشن مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے۔
اب ہو کیا رہے بنیادی طور کے اوپر کہ یہ جو موجودہ اپوزیشن ہے، شام کو بھی میں نے کچھ چند ایک میں بیانات ان کے ماضی کے سن رہا تھا کہ حاکان عباسی صاحب نے کوئی آدھی درجن سے زیادہ دفعہ یہ بیانات دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں مختلف ادارے جب تک شامل نہیں ہوتے جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتی۔ احسن اقبال صاحب کے ایک دو سے زیادہ بیانات یہ ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر ہم حکومت لیتے بھی ہیں تو 1 سال کی حکومت لے کے ہم وہ فیصلہ سازی نہیں کر سکتے جن کی بنیاد کے اوپر ہم ملک کو ایک لانگ ٹرم جو ہے ایک مستحکم پلاننگ دے سکیں، اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا۔ مریم نواز صاحبہ کے بھی 1 سے زیادہ بیانات یہی ہیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس طریقے سے حکومت لینا ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمیں صاف اور شفاف انتخابات چاہیے۔ اب اس جو سارے آج کل مسائل ہیں اس ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا واحد حل میری نظر میں تو ایک ہی ہے، وہ ہیں صاف اور شفاف انتخابات۔ اس سے ریلیٹڈ اب آپ کا اگلا سوال آ جاتا ہے کہ وہ کون سے ایسے انتخابات ہوں جو انتخابات کرائے جائیں جن کو تمام جو پاکستان کی بڑی اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مان لیں۔ ماضی کے اندر ہم نے آج تک تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے نتائج جب سامنے آتے ہیں، ہارنے والی جماعت ان الیکشن کے نتائج کو نہیں مانتی، جائز یا ناجائز ان کے پاس ایک پوری لسٹ آف آرگومنٹ ہوتی ہے، ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اس وجہ سے ہرایا گیا ہے، ہماری ہار کے پیچھے یہ ریگنگ ہوئی، RTS بیٹھ گیا، RO کے الیکشنز ہوئے، پیسہ لگا، وہ ساری چیزیں سامنے نظر آتی ہیں۔ میرے خیال میں محترم شہباز شریف صاحب اور اس وقت جو PDM کو 12-13 جماعتیں ہیں جن کی اس وقت ایک قومی حکومت یا مخلوط حکومت بنی ہوئی ہے، ان کو جو کرنا چاہیے میرے خیال میں ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہوگا، اداروں کے حق میں بھی بہتر ہوگا، اور خان صاحب بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے، وہ یہ ہے کہ ایک لارجر لیول کی کمیٹی بنا دیں۔ حکومت بے شک اپنی چلائیں، وہ چلا رہے ہیں، ظاہر ہے حکومت پاکستان کو بغیر حکومت کے تو نہیں آپ رکھ سکتے، ایک کوئی ایسا لاہے عمل بنانے کی کوشش کریں، ظاہر ہے یہ تجربہ کار پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کہ کوئی ایسا الیکشن کا میکنزم طے ہو جائے کہ جو الیکشن بے شک اس سال میں ہونے ہیں، اگلے سال یہ ٹائم پورا کر کے مریم اورنگزیب صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے موجودہ اسمبلیوں کا وقت پورا کریں گے، اس کے بعد ہی ہم الیکشن دیں گے، تو جب بھی الیکشن ہونے ہیں اس کے اوپر جو الیکشن کروانے والا چیف الیکشن کمشنر ہے یا ایک ہمارا جو الیکشن کمیشن کا میکنزم ہے وہ صاف اور شفاف طریقے سے الیکشن کروائے، اور اس الیکشن کے تو خبر موجودہ چیف الیکشن کمشنر تو خان صاحب نہیں لگائے تھے، کیا وہ اب شفاف انتخابات نہیں کرا سکتے؟ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم بڑے بڑے اداروں کے اپنی مرضی کے لوگوں کو لگاتے ہیں، پھر انہی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف سازش کر دی۔ آپ کا یہ بالکل سوال جائز ہے کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کو مزید جو ہے ہمارے سامنے تشریح کرنی چاہیے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں اگر وہ آپ کی مرضی سے نہیں لگے تھے تو کیسے لگے تھے، ہمیں کو بتایا جائے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کو اب اگر آپ نے ہٹانا ہے تو اس کے لیے ایک واضح آپ کے آئین کے اندر طریقہ متعین ہے، وہ ہے آرٹیکل 209۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو زمینی حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پھر بات کرنا پڑتی ہے۔ جو ڈسکا کے اندر الیکشن ہوا تھا میرے خیال میں چیف الیکشن کمشنر نے بڑا زبردست ایکشن لے لیا تھا، وہاں پہ حالانکہ 16 کے قریب جو پولنگ سٹیشنز کا وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دوبارہ الیکشن چاہیے، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ سارے کا سارے الیکشن کو میں نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرتا ہوں، اور پھر الیکشن کروایا گیا، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جو موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کے سامنے آپ کو یاد ہوگا جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ پیش ہوا، وہ ہم نے وہ ویڈیو کلپس بھی دیکھے، میرے خیال میں ایک سطح کے اوپر اگر میں غلط نہیں ہوں وہ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے نے مانا بھی کہ اس جو ہے ویڈیو کے اندر میں ہی ہوں اور میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا، وہ فیصلہ ابھی کا وہ لٹکا ہوا ہے۔ تو ایک آرگومنٹ تحریک انصاف پیش کرتی یہ نظر آتی ہے کہ جی جو ہمارے خلاف زیادہ تر کیسز ہیں اس کے اوپر فیصلے دڑا دڑ آ رہے ہیں، اور ہمارے جو برخلاف جو ہمارے جو باقی لوگ ہیں وہ جو جن کے خلاف ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں اس پہ بات نہیں ہو رہے۔ فورن فنڈنگ کے حوالے سے میرے خیال میں ایک تشریح کرنا بہت ضروری ہے جو اپنے ناظرین کی سمجھ کے لیے، کہ فورن فنڈنگ اگر آج یہ الیکشن کمیشن یہ کہہ دیتا ہے کہ عمران خان نے باہر سے پیسہ لے کے سیاست کی اور پیسہ غلط طریقے سے آیا، یا وہ پیسہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو اپنے پاس رکھ لے گا،
اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس پیسے کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف یا موجودہ پی ٹی آئی کے چیئرمین یا سابقہ وزیر اعظم صاحب نے ملک کے اندر وہ غلط کام کیا ہے، وہ اس پارٹی اور اس پارٹی کی قیادت، پارٹی کے لوگوں کو بین کرنے کے ریفرنس بنائیں گے، وہ سارے کا سارا مدعا بھی جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ اور ایک بات میرے خیال میں ایک آرگومنٹ ٹھیک پیش کیا جا رہا ہے، میڈیا کے اندر بھی بات ہو رہی ہے کہ بجائے آپ پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی کرائیٹیریا کے اوپر ان کا جو ہے ان کی آڈیٹنگ کر لیں اور بتا دیں کہ کس کے پاس کہاں سے کتنا پیسہ آیا، تاکہ سب کے سامنے ایک یہ آرگومنٹ پیش کیا جا سکے کہ ایک کے خلاف نہیں، سب کے ساتھ جو ہے یکساں سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کا آرگومنٹ ہے، سیاست کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، لیکن میری نظر میں واحد حل یہی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی الیکشن کا سوچیں کہ ملک کے اندر صاف ٹھیک ہے۔ تو ایک واحد حل جو نظر آ رہا ہے وہ انتخابات نظر آ رہا ہے، لیکن کیا انتخابات سے بحرانی کیفیت سے نجات ممکن ہے؟ اور انتخابات کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے کہ استحکام آ جائے گا؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ خان صاحب انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ہمارے پینل کی اکثریت کی رائے بھی یہی ہے کہ انتخابات سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا بحرانی کیفیت سے نجات انتخابات سے ممکن ہے؟ یا سب کون تیار ہو سکتا ہے انتخابات کے لیے اور کون اس وقت انتخابات سے گریزاں ہیں؟ پہلے تو اس خوبصورتی کی داد، کہانی اور بیان اور ہے، ہیر رانجھا کا قصہ اور ہے، بیچ میں سے نکال کے چیف الیکشن کمشنر کر کے ساری وہاں پہ وہ لے گئے۔ اور مین چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ایک چھوٹا سا اس میں ہے۔ پاکستان میں اور چیزیں ہو رہی ہیں، وہ کیا؟ بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، افراتفری پیدا ہو رہی ہے، عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ جو ستون سمجھے جاتے تھے کبھی ہلیں گے نہیں، ان میں تھر تھراہٹ آ رہی ہے۔ یہ سکندر سلطان راجہ کہاں سے آ گیا کہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور فلانا یہ وجہ ہے۔ جو ریاکشن ہوا ہے عمران خان کے آؤسٹر کے بعد، جن طبقات کو ٹچ کیا ہے، یہ ناقابل تصور تھا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہوگا، ریاکشن ہوگا۔ اچھا بھائی بات سنیں، آج اپریل ختم نہیں ہو رہا، کچھ دن رہ گئے ہیں، نومبر میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ آپ کو آ کے تسلیاں نومبر کی آپ دے رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ اس سے کچھ آپ نتیجہ عکس نہیں کرتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہاں پہ جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو چھماندرو سمجھتے تھے، ان کے لیے یہ ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے۔ یہ کہاں سے مجھے آپ بتا دیں، پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے کال دی تھی ہڑتال کی مقبوضہ کشمیر میں، اور ان کی کال پہ مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال ہوئی تھی، بالکل سری نگر وغیرہ اور ویلی بند تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے کال دی تھی۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں نکلو۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں نے کہا تھا پتہ نہیں کیا جھک مارا، کون آئے گا یہاں پہ باہر۔ اس دن پر جب دوسرے دن اور رات کو دیکھا، یہاں سے لے کے آسٹریلیا سے لے کے پتہ نہیں کہاں جہاں ہمارے پاکستانی ہیں، اور کوئی چپا نہیں ہے اس دنیا کی جہاں میں پاکستانی نہ پہنچے، وہ سارے کے سارے باہر تھے۔ اب ان کو کسی ادارے نے کہا تھا یا کسی اور یہودی لابی نے کہا تھا کہ آپ نکلیں، وہ ایک اپنا ایک جذبہ لے کر آئے تھے۔ یہ چیز ان ایکسپیکٹڈ ہے، یہ چیز ہو رہی ہے۔ یہ جو 3 بڑے جلسے ہوئے ہیں اور ایک اسلام آباد میں پارٹ شو ہوا ہے، بھائی انہوں نے کون سی تیاری کی، کون سی گئے؟ ان سے آپ کہہ دیں، یہ جو دوسرے ہیں نونیے اور پپلیے، مشرف کے زمانے میں یہ نونیے جو تھے مال لاہور پہ 150 بندہ اکٹھا نہیں کر سکے تھے، اور وہ 8.5 سال رہا تھا۔ جب یہ ان کا دھرنا تھا، جس دھرنے کی آپ جو بات آج آپ کو آج اس کو یاد جو آپ کو ستا رہی ہے اس دھرنے کی، انہوں نے، ان کے سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز تب لاہور کے تھے، اور یہاں پریس کلب کے سامنے انہوں نے کہا پاور شو کریں گے۔ 1500 سے بندہ زیادہ نہیں آیا تھا۔ وہ تو اپنے وہ جو باڈی گارڈ ہیں، وہ نعمان لنگڑیال کے اور وہ جو جنہوں نے کارنامے، انہی کو اکٹھا کر لیتے، 1500 سے زیادہ وہ ہو جاتے۔ تو یہ کال کر رہے ہیں۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہوگا اس کا. بھائی بات سنیں, ہم نے افراتفری کی طرف ضرور جانا ہے. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انتخابات سے, یہ انتخابات کی طرف یہ جا نہیں ہی رہے. اچھا, کیونکہ انتخابات سے یہ ڈر رہے ہیں. یہ انتخابات سے کہہ رہے ہیں ہمیں مار پڑے گی, ہمیں جو ہے پتہ نہیں کیا کیا. یہ 2/3 اور 2/3 کی وہ میجورٹی والی وہ باتیں نہ کریں گے. یہ تو خواہ وہ جوش اور جس کا زیادہ ہو وہ اتنا وہ کر دیتا ہے. ٹھیک. ان کو تو یہ ڈر لگ رہا ہے. یہ جو مریم اورنگزیب ہے, آج سارے ٹکر اس کے چل رہے تھے. بڑی ہونہار ہیں, سب کچھ ہے, انفارمیشن منسٹر ہیں. ان کی والدہ صاحبہ ہمارے ساتھ ریزروڈ سیٹ پہ MNA تھی, یہ خود بھی ریزروڈ سیٹ پہ ہیں. یہ مریم اورنگزیب راولپنڈی کی ہیں, وہاں پہ یونین کونسل کا الیکشن یہ نہیں لڑ سکتی. اچھا, وہ ریزروڈ والی جو ہوتا ہے وہ ایک وہ قصہ وہ ڈائنامک ہی اور ہوتا ہے. تو وہ بات اپنی کرنی چاہیے, جتنی آپ کی اوقات ہے اتنی بات کرنی چاہیے. یہاں پہ عوامی ابھار, یہ ابھار نہیں ہے, یہ طوفان تیار ہو رہا ہے. الیکشن کی طرف ہم نہیں جا رہے, انہوں نے الیکشن نہیں کرانے. ٹھیک ہے, جب تک ان کو کوئی زبردستی نہ کرائے. جیسے وہ تھپکی ملی تھی وہ اوسٹر کی, کوئی ایسی تھپکی نہ ہو تو یہ الیکشن یہ نہیں کرائیں گے. انہوں نے اپنے وہ جیسے آج عمران خان نے بھی کہا, یہ اپنے FIA کے وہ سارا کچھ ہے وہ صاف کریں گے. اور ابھی تو جو ان کے داماد ہیں وہ باہر ہیں, داماد صاحب نے آنا ہے. جو چھوٹے فرزند ہیں جس کی ہم یہاں پہ جس کی کوالیفیکیشنز اور ذہانت کی ہم سرٹیفکیٹ یہاں پہ ایشو کرتے ہیں, وہ انہوں نے آنا ہے. جو بڑے جو رہبر قوم ہیں اور 2 ان کے فرزند وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ضمانتیں ان کی ضمانتوں پہ ہیں. یہ وہ کیسز ختم کرنے ہیں انہوں نے. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن یہ کرا دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی جانب نہیں جائیں گے, لیکن سلمان صاحب آپ کی نظر میں استحکام کیسے ممکن ہے, کیسے آئے گا استحکام؟ ویسے تو آپ کا بریک پہ جو تبصرہ تھا وہ بڑا اچھا تھا کہ یہ کام حب علی میں نہیں ہو رہا, بغض معاویہ میں ہو رہا ہے, کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں, ان کے خلاف ہے. دیکھیں یہ سب کو حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے 3 جلسے, چارج کراؤڈ تھا اسلام آباد کے اندر, انہوں نے کال دی تو لوگ نکلے. اصل میں ہمارا حافظہ جو ہے نا خاصا کمزور ہو چکا ہے. یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی اور بڑا ایک خوف و ہراس کی فضا تھی, اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بھی نکلنے سے اعتراض برت رہے تھے. اس صورتحال کے اندر ایاز صاحب کی بھتیجی باہر نکلی تھی, مریم نواز صاحبہ, فیصل آباد میں اکاڑا, اور میں اسی وقت فورس ہی کر گیا تھا کہ جو فیصل آباد کے اندر صورتحال ہے کہ یہ زیادہ دیر باہر نہیں رہیں گی. اور جب سرگودا پہ پہنچی اور صبح 4:30 بجے کا جلسہ تھا, چارج کراؤڈ تھا, اور میں نام نہیں لینا چاہتا اس حکومتی ذمہ دار کا جس نے پرائم منسٹر ہاؤس سے کہا تھا کہ ساڈا ویسے ہی بیڑا غرق ہو رہا ہے تو انہوں ضرور باہر کرنا سی. اچھا, تو بات یہ کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہوتا ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. بات یہ کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم نہیں ہوئی. ہم نے کبھی نہیں کہا, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی سیاسی قوت کا خاتمہ ہو گیا ہے. بات یہ کہ جو شخص ہارنا نہیں جانتا وہ جیتنا نہیں. بات یہ کہ آپ کی جیت بھی لوگوں نے ہضم کی تھی. جس طرح کا الیکشن ہوا تھا, میرے معزز ایاز امیر صاحب نے بتایا تھا کہ پھٹے بھی لگے تھے, سیڑھیاں بھی لگی تھی, اور محکمہ زراعت ٹکٹیں جاری کر رہا تھا. تو بات یہ کہ یہ سارا کچھ پاکستانی سیاست کا حصہ ہے. لیکن جو خاور صاحب نے بات کی ہے, دیکھیں بات وہی سنجیدہ ہے کہ اگر اس ساری صورتحال کے نتیجے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ان انتخابات کو اس ساری کیفیت میں کون تسلیم کرے گا؟ کیا نواز شریف صاحب کے انتخابات کے بعد 14 اگست کو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب دھرنا دینے کے لیے نکلے تھے تو اس وقت بھی میں اور ایاز صاحب بیٹھے تھے لاہور میں اسی پینل میں, تو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ یہ گیا. میں نے کہا یہ گیا نہیں, یہ زیادہ مضبوط ہوگا. 5 سال وہ برس اقتدار رہا ہے. یہ جلسے, جلوس, ریلیز, خان صاحب بھی زیادہ مضبوط ہو کر آئیں گے آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ تو بات ان کی, ابھی تو وہ اصل ایشوز کی طرف آئے نہیں, ابھی تو وہ خط کو ایشو بنایا ہوا ہے نا. بات یہ خط اشرافیہ کا ایشو ہے, خط ان کا ایشو ہے, خط پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ایشو نہیں ہے. آپ کے خیال میں جب وہ انتخابات میں جائیں گے تو خان صاحب کے امیدواروں نے فیس کرنا ہے لوگوں کو, وہ جن وہاں کے ان علاقوں کے نوجوانوں کو آپ نے ڈھارس بندائی ہوئی تھی کہ ہم آئیں گے تو آپ کے لیے روزگار کا بندوبست کریں گے, آپ کا روٹی دال کا بندوبست کریں گے, آپ کے لیے ریلیف کا بندوبست کریں گے, آپ کو انصاف دلوائیں گے. یہ چیزیں ہیں پاکستان کے ریئل ایشوز. اب آپ بار بار یہ بات کہہ رہے, آپ ضرور اسلام آباد جائیں, اسلام آباد مارچ کریں گے. ہم نے پہلے بھی آپ کی مارچ دیکھی اور کور بھی کی ہے, لیکن
جب آپ کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اس لیٹر کے حوالے سے کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں سپریم کورٹ. دو ایشوز یہ ہیں, یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس پہ بھی یہ کمیشن بننا چاہیے اور خان صاحب مطالبہ کریں, اور توشہ خانہ پہ بھی بننا چاہیے کہ یہ پاکستان کا حکمران ٹولہ یہ چند پیسوں میں ایک چیز خریدتا ہے, اس کے بعد وہ فروخت کرتا ہے. اس سے زیادہ تذلیل پاکستان کے امیج کی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں توشہ خانہ پہ بھی کمیشن بننا چاہیے اور فورن فنڈنگ کمیشن اس پہ بھی کمیشن, تاکہ ان ساروں کے چہرے بے نقاب اور ان کے کردار سے پاکستانی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ سیاسی دباؤ کے نتیجے میں نئے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ کمیشن ہی بناتے رہیے آپ, عوام کے مسئلے نہیں حل کرنے. عوام کے مسئلے کمیشنوں سے حل نہیں ہوا کرتے. یہی تو اس ملک کی ہے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے نا بڑے لوگوں کی لڑائی ہے, اور اس میں عام آدمی غریب آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے. کمیشن بنا دیجئے, یہ کر دیجئے, وہ کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ڈیل کر لیجئے, فورن فنڈنگ کو ڈیل کر لیجئے. یہ وہ ہتھیار ہیں جو مختلف پارٹیوں کو دے دیے گئے ہیں اپنی سہولت کے لیے استعمال کرنے کے لیے, اور یہ وہ ہتھیار ہیں جو ہمارے ادارے استعمال کرتے ہیں سیاسی عناصر کے خلاف. ایک طرف تو شکایت یہ ہے کہ سیاسی عناصر لڑتے ہیں, سیاسی عناصر کام نہیں کر پاتے, نالائق ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ سیاسی عناصر کو سانس لینے کا موقع نہیں ملتا, کچھ نہ کچھ ان کے اوپر مصیبت کھڑی ہوتی ہے. جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے, میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال تو گورنمنٹ الیکشن نہیں کروائے گی. اچھا, بیان بھی ایک آ چکا ہے انفارمیشن منسٹر کا, خاتون بی بی کا آ چکا ہے. وہ اس لیے بھی نہیں کرائیں گے کہ انہوں نے کچھ چیزیں کرنی ہیں جس کا تذکرہ ہو چکا ہے, اور لیکن دوسری طرف سے ایک پاپولر پریشر عمران خان بلڈ کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور یہ پریشر اس لیے بھی انکریز ہو جائے گا کہ جو اقتصادی مسائل چونکہ حل نہیں ہوں گے, کیونکہ کوئی ایسا پاکستان کے پاس یہ نہیں ہے کہ اچانک کوئی تیل کا ذخیرہ نکل آئے یا اچانک گیس کا ذخیرہ نکل آئے کہ پاکستان کی اکانومی ڈومیسٹک سورسز کے اوپر کھڑی ہو جائے. پاکستان کی اکانومی ایکسٹرنل سورسز پہ ہے, عمران کے زمانے میں بھی تھی, اب بھی ہے. تو لہٰذا اگر اس کو وہ ایڈریس نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب الیکشن آئے گا نا تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ اس حکومت نے 1.5 سال میں کیا کیا. بالکل. دیکھیے میرے نزدیک ایک بہت اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی ہے اس سے اپوزیشن پارٹیز سے اس وقت چینج آف گورنمنٹ کروا کے. اگر یہ عمران کی حکومت چلتی رہتی تو سارا بلیم عمران پہ آنا تھا, ان امپلائمنٹ کا, پرائس ہائیک کا, اور جتنے بھی خرابیاں تھیں ملک کے اندر, سارا بلیم الیکشن پہ آ کے عمران کے منہ پہ آ کے پڑتا. اب یہ ہے کہ عمران کو فارغ کر دیا, اب جو بلیم آئے گا وہ پی ایم ایل این کے اوپر بھی آئے گا, پی ایم ایل این کے اوپر بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو خاور جیسا کہ بھی آپ کہہ رہے تھے کہ مسئلے کا حل صرف اور صرف انتخابات ہیں, اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ انتخابات کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, استحکام آ جائے گا, انتشار کی صورتحال نہیں ہوگی؟ ویسے گارنٹی دینے والے اگر گارنٹی دے دیں گے اور یہ انشور کر دیں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں گے تو میرے خیال میں ہو جانے چاہیے. کوئی ساری دنیا کے اندر ہوتے ہیں, آپ کے ہمسایہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی جمہوریت ہے, وہاں پہ 4-6 مہینے لگاتار الیکشن ہوتے رہتے ہیں. الیکشن کو بڑا مسئلہ نہیں ہے. بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جس کی طرف ہم اشاروں کنایوں کے اندر اشارہ کرتے رہتے ہیں کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ جو موجودہ ہمیں ایک یہ جو ابھی ایک کنبہ نظر آ رہا ہے حکومت کے اندر, یہ یکدم اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک مخلوط حکومت بن جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بڑا ایک فطری طریقے سے عمران خان کو اپنی حکومت پوری کرنے دیتے. عمران خان اپنی کارکردگی لے کے عوام میں جاتا اور اس کے بعد اپوزیشن بھی ہوتی, عمران خان صاحب بھی ہوتے, فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے. اب دیکھتے کہ کس کو لوگ پسند کرتے ہیں, کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں. وہ ہم نے نہیں کیا. ہمارے سیاستدان چونکہ جلدی میں ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی ہمیشہ وہ آج کل وہ سازش کا ورڈ بڑا وہ آپ چونکہ پٹ گیا ہے, وہ ایک کانسپریسی کا بننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پروگرام کے اندر ایک سٹوری بریک کی تھی کہ محترم شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے کر کرا کے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کریں, آپ نے ہم سے جس مرضی بندے کو ووٹ دلوانا ہے وہ ووٹ دلوا دیں. وہ سارا کچھ ہو گیا ہے. ایک اور تھوڑی سی تشریح کر دوں, مریم نواز صاحبہ, سلمان غنی صاحب, جب تک انہوں نے اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگایا تھا, ان کو لوگ پسند کر رہے تھے, ان کے لوگ پیچھے چل رہے تھے.
لیکن پھر جب یہ سارے ماحول آپ نے دیکھا نا جس طرح بنتا ہوا نظر آیا، جس طریقے سے آپ حکومت میں آ گئے اور وہی طریقے استعمال کیے گئے جن طریقوں کے اوپر آپ کو اعتراض تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ان طریقوں سے آگے بڑھ کے جب نکلنا ہے، ہمیں صرف عوام کی رائے کے سامنے سرنگو کرنا ہے، وہ آپ نے جب اپنا بیانیہ چھوڑا تو پھر اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار وجہ کیا ہے کہ اکیلا عمران خان اور اس کے خلاف یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کوئی وجہ تو ہے کہ آپ خیبر سے لے کے کراچی تک جتنے بھی ہمارے چھوٹے بڑے سیاستدان ہیں، چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایسے اکٹھی ہوئی ہیں جیسے کبھی ان کے درمیان کوئی اعتراضات، کوئی ان کے درمیان کوئی اختلافات تھے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک چھت کے نیچے بیٹھنا، جس طرح سر و شکر ہو کے یہ بات کرتے ہیں، مولانا صاحب کا اکٹھے ہونا، اے این پی کو ساتھ ملانا، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ اور جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں اچھا بڑی بات ہے سر، آج عمران خان صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں، پچھلے دنوں آپ تو کچھ ہواؤں کو، کچھ اشاروں کو کریڈٹ دے رہے تھے۔ دیکھیں جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں نا، ایونچولی کسی ملک کے اندر جب عوام کسی ایشو کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، آج کالم کے اندر بھی ایاز صاحب نے ذکر کیا ہے کہ 71 کے بعد جب وہ جو واقعہ ہوا تھا 71 سے پہلے، کہ تب بھی ایک مس کیلکولیشن یہی ہوئی تھی کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکا تھا کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، میجورٹی آپ کی جو پاپولیشن ہے، میجر چنک کیا سوچ رہا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی جو ادارے ہیں، جو پاور دیٹ بی، ان کو سوچنا پڑے گا، ان کو خیال کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی مس کیلکولیشن ہوئی ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فارن فنڈنگ کیس ہو، توشہ خانہ کا معاملہ یا پھر منی لانڈرنگ کیس، بہتر تو یہ ہو کہ سیاستدان اپنے مسائل حل کرنے کے بجائے عوام کی خدمت کریں تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔